अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माहे सयाम की इन पुरनूर साअतों में निदा नसीम काज़मी हाजिर खिदमत है प्रोग्राम माहे मुक़द्दस और ख़वातीन में। नाज़रीन, चले इस तरह आगाज़ करती हूँ। रब्बे करीम सुनता है हर उसकी बात को, रब्बे करीम सुनता है हर उसकी बात को, खालिक ही जानता है माँ की सिफ़ात को, खालिक ही जानता है माँ की सिफ़ात को। और उसका जवाब आता है अर्शे बरी से फिर, उसका जवाब आता है अर्शे बरी से फिर। माँ जब पुकारती है कभी उसकी ज़ात को, माँ जब पुकारती है कभी उसकी ज़ात को, और आँखों में अपने बच्चों की आंसू को देख कर माँ आहों से हिला देती है इस कायनात को। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं अज़ीम माँओं पर। माँ कौन है? माँ जैसी हस्ती इस दुनिया में है कहाँ? जब आंखें भी नहीं खोली होती ना, तब से हमने उसका लम्स महसूस किया होता है। फिर सबसे पहले हम उसी की गोद में आते हैं। उससे प्यार करना, वो हमारी बलाएं लेती है। जितने भी गम होते हैं, जब उसकी आगोश में जाते हैं तो वो सारे गम हम भूल जाते हैं। अपने परों के नीचे अपने बच्चों को रखती है इतने प्यार से कि कोई ठेस ना लग जाए। ये जो नाजुक से आबगीने हैं, इन्हें कुछ हो ना जाए, अपने बच्चों का इतना ख़याल रखती है। और फिर मुआशरे की तरक्की और नस्ल नौ की तरबियत में सबसे अहम तरीन किरदार एक माँ का होता है। अज़ीम माएँ कौन सी हैं? तारीख़ इस्लाम ऐसी अज़ीम माँओं से भरी हुई है कि जिनसे आज की औरत को, आज की माँ को सीखना है। आज हम सीखेंगे प्रोग्राम माहे मुक़द्दस और ख़वातीन में। मेरी आज की जो मेहमान स्कॉलर्स हैं, पहली मेहमान स्कॉलर माशाल्लाह हर दिल अज़ीज़ स्कॉलर और ख़िदमत दीन के जज्बे से आप सरशार हैं, मेरी रूहानी उस्ताद हैं मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज गिरामी बख़ैर? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं नाज़रीन, माशाल्लाह नौजवान नस्ल की नुमाइंदा स्कॉलर हैं। और अगर मैं इनको 11th आर भी कहूँ ना कि फ़ातिमा आपने ये बात करनी है, तो फ़ातिमा बहुत खूबी के साथ उस टॉपिक का, उस उन्वान का हक़ अदा करेगी। क्योंकि माशाल्लाह वसीउल मुतालिया हैं, PhD में आप इनरोल्ड हैं और माशाल्लाह अल्लाह इनको सलामत रखे। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं इनके अपकमिंग फ्यूचर के लिए। आलिमा कनीज़ फ़ातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मिजाज गिरामी बख़ैर? जज़ाकल्लाह निदा, अल्लाह आपको भी बरकत दे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज जो सनाख़्वा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सादी, बहुत खुश शक्ल, खुश अलहान, खुशगुलू सनाख़्वा जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं, वो भी नौजवान नस्ल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आज हम इनसे हमदिया कलाम सुनेंगे। मुबश्शरा आज़म, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबश्शरा नौफिल कह दूँ आपको? माशाल्लाह एक नए बंधन में आप बंध गई हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और बहुत मुबारक हो आपको इस माह मुबारक में। हमदिया कलाम सुनेंगे। अल्लाह अल्लाह जल्ला शान अल्लाह 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 जल्ला शान अल्लाह 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 जल्ला शान अल्लाह 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 जल्ला शान अल्लाह। मालिक भी तू है, राज़िक भी तू है, ज़ाहिर भी तू है, बातिन भी तू है। मालिक भी तू है, राज़िक भी तू है, ज़ाहिर भी तू है, बातिन भी तू है। तेरा नाम लेने से होगा तजल्ला अल्लाह अल्लाह
شان اللہ، تیرا نام لینے سے ہوگا تجلا، اللہ 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 جل شان۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، تبارک اللہ۔ ناظرین، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آپ اتنا اچھا بولتی ہیں، یقین جانے مجھے کمی نظر آتی ہے کہ میں پروفیسر ڈاکٹر کیوں نہیں لگا رہی، تو ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب ہم اولیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی جو مائیں نظر آتی ہیں وہ سیرت و کردار میں اوج کمال کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کیا کہیے گا کہ وہ توکل والی خواتین تھیں، کس طرح ان کی زندگی بسر ہوتی تھی؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں مومن مردوں اور عورتوں کی خصوصیات کو بیان کیا، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات، اور آخر میں اس آیت کے آخری حصے میں آتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ آپ نے بات کی عظیم ماؤں کی، عظیم خواتین کی۔ آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے، نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین کے ذریعے ایک عورت کو عزت اور مرتبہ عطا کیا، وہ جس روپ میں بھی آئی۔ بیٹی کے روپ میں آئی تو فرمایا کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا نبی کریم علیہ السلام میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پھر اسی طرح بیوی آئی، بیوی کے روپ میں آئی تو فرمایا کہ بیوی سے اس نے سلوک میں جنت ہے۔ تو ہر روپ میں اللہ رب العزت نے عزت دی، اسلام نے عزت دی، خصوصی طور پر جب وہ عورت ماں بنتی ہے۔ یہ عورت کا نقطہ کمال ہے، وہ ماں بن جاتی ہے جب اس کی اولاد ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں تو دوست احباب، ماں باپ تکلیف پر اف کر اٹھتے ہیں، ایک تڑپ اٹھتے ہیں، مگر جس طرح قدر وہ شکور ذات اللہ کی کرتا ہے ویسے کوئی نہیں کر سکتا۔ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حملۃ امہ وہنن علی وہن، وہ جو کمزوری پر کمزوری اٹھاتی ہے۔ پھر فرمایا وفصالہ فی عامین، وہ پھر فیڈ کراتی ہے بچے کو۔ تو ایک ایک تکلیف کو اس کا اجر دیا اس اللہ رب العزت نے، اور اس کی قدر کی۔ اب آتے ہیں عظیم ماؤں کی طرف۔ عظیم ماؤں کے بعد اس بریک کی بات کر لیں آپا۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے عظیم ماؤں پر، بہت پیارا ٹاپک ہے، اور آج کی عورت کو تاریخ اسلام کی عظیم ماؤں سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے در رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں جس کے پاؤں تلے پوری نسل انسانی کی جنت ہے، آج اسی عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ تاریخ اسلام کی عظیم ماؤں کو ہم اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر رہی ہیں۔ عالمہ کنیز فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں، اور امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، اور خوشگلو ثنا خواں مبشرہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپا، بریک سے قبل آپ بتا رہی تھیں کہ جب ہم اولیاء کرام کی والدین کی بات کرتے ہیں، اور بالخصوص ان کی والدہ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو انتہائی نیک سیرت و اطوار ہمیں نظر آتے ہیں، توکل اللہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کیا کہیے گا؟ دیکھیں ندا، ایک حسب مراتب آئیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک ماں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ، سبحان اللہ، پھر چلیں تو حضرت مریم علیہ السلام تھیں، پھر اس کے بعد حضرت آسیہ زوجہ فرعون کا ذکر آتا ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی، اور آگے بڑھیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدہ خاتون جنت حسنین کریمین جیسے جن کے بیٹے ہیں، اس کے بعد آئیں تو اولیاء عظام کی مائیں، وہ عظیم مائیں کہ جن کے لیے میں نے شروع میں کہا کہ اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ میں 10 خصوصیات کا ذکر کیا۔ آپ توکل اللہ کی بات کر رہی ہیں، اللہ رب العزت نے مومن مردوں کی ان خصوصیات کے ساتھ مومن خواتین کی ان خصوصیات کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو مومنین ہیں اور مومنات ہیں، قانتین اور قانتات، فرما بردار ہیں اللہ کی، اطاعت کرنے والے، پھر صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، اسی طرح اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے والی، بہت سی ساری خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ آج ہم عظیم کا لفظ استعمال کریں، کسی کتاب کو دیکھ کے مصنف کی یاد آتی ہے
کسی شاعری کو دیکھ کے شاعر کا پتہ چلتا ہے جی تو یہ عظیم بیٹے اپنی ماں کی عظمتوں کے گواہ ہیں جنہیں اولیاء عظام کہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ خواجہ بختیار کاکی ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، جس کو بھی ہم دیکھتے ہیں ان کے پیچھے اس ماں کا ہاتھ نظر آتا ہے جو عظمتوں کی بلندیوں پر کھڑی ہوئی، جن نے اپنی سیرت و کردار اور اپنے عمل اور توکل اور صبر کو اپنے بیٹوں میں ڈالا، جنہوں نے گویا قرآن کو اپنے قلب و روح میں اتارا اور پھر بچوں میں منتقل کیا. تو آج بھی ایسی ہی ماؤں کی ضرورت ہے تاکہ اس قوم کا نقشہ بدل سکے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ناظرین، تاریخ کائنات کی سب سے پہلی ماں جناب حوا سلام اللہ علیہا، آج ہم تمام ماؤں کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، اولیاء العظام کی ہم ماؤں پہ بات کر رہے ہیں. اگر ہم اولیاء کرام کی تاریخ پہ نظر ڈالیں، عالمہ کنیز فاطمہ، تو پیران پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سیدہ ام الخیر کی اگر بات کی جائے تو ان کے فضائل و مناقب آپ کیسے بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں، اگر امہات اولیاء کی بات کی جائے تو تقریباً جتنے اولیاء کرام ہمیں صفحہ ہستی پر نظر آتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کی والدہ کی دعائیں، ان کا توکل، ان کی صبر و رضا، ان کا شکر، ان کی قناعت، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ قابل غور نظر آتی ہیں. صحیح. اور بالخصوص اگر ہم سیدی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کی بات کریں تو آپ کی زندگی بھی توکل، صبر و رضا، عفت، پاک دامنی کا جو ہے وہ ہمیں نمونہ نظر آتی ہے. آپ کے جو والد محترم ہیں ان کا نام حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور آپ کے جو شوہر نامدار ہیں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، وہ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. اور آپ کی شادی کا سلسلہ کچھ یوں ہوا کہ ایک بار حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ جا رہے تھے تو نہر میں جو ہے وہ ایک سیب پڑا ہوا تھا اور آپ نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا. گزر رہے تھے، راستے میں نہر میں سیب تھا. اب جب آپ نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا تو آپ کے دل میں اچانک خیال پیدا ہوا کہ یہ سیب کا مالک پتہ نہیں کون ہے اور میں نے بلا اجازت جو ہے وہ سیب کھا لیا ہے. صحیح. پھر آپ چلتے چلتے جو اس کے مالک کی تلاش میں نکلے تو پھر حضرت سیدنا عبداللہ صومعی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا کہ میں نے یہ بلا اجازت سیب کھا لیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی جو کفارہ ہے، یعنی اس کی تم اس طرح ادا کرو کہ ہماری جو ہے وہ اس باغ کی خدمت اتنے عرصے تک کرو. کچھ سالوں تک وہ باغ کی خدمت کرتے رہے تاکہ اس سیب کھانے کا جو ہے وہ کفارہ ادا ہو سکے. پھر اس کے بعد سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے اور جو ہے وہ چلنے سے معذور ہے اور اس طرح کی ہے، تم اس سے شادی کر لو. تو آپ جو ہے وہ شادی کرنے پر بھی راضی ہو گئے اور جب شادی ہو گئی، آپ رشتہ زواج میں منسلک ہو گئے تو سامنے سیدنا ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتی ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت، باحیا اور بالکل صحیح سلامت ہیں، نابینا بھی نہیں ہیں. تو آپ واپس تشریف لائے اور عرض کی اپنے سسر سے کہ اس طرح کے معاملات ہیں. تو وہ بھی تو مردم شناس تھے نا، پہچان گئے تھے نا کہ کون ہستی ہیں، کون ہستی ہے. تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ میں نے یہ اس وجہ سے کہا تھا کہ اس نے کبھی اپنی آنکھ سے نامحرم کی طرف نہیں دیکھا، یہ پاؤں کبھی گناہ کی طرف چل کر نہیں گئے. گویا عفت اور پاک دامنی کا ایک نمونہ تھی آپ کی والدہ، اور یہ بچپن سے ہی ریاضات و مجاہدات کا سلسلہ تھا. پھر شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہزادے پیدا ہوتے ہیں کہ قیامت تک اولیاء کی گردنوں پر آپ کے جو ہے وہ آپ کا پاؤں مبارک ہے اور اتنی آپ کی شان اور فضیلت ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ 2 شہزادے تھے ان کے، اور جب والد کا انتقال ہوا تو ترکے میں جو ہے وہ 80 دینار چھوڑے تھے تو آپ کی والدہ نے تقسیم کر دیے دونوں صاحبزادوں پر. 40 دینار حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے تو آپ نے انہیں جو ہے وہ علم دین کی حاصل کرنے کے لیے بغداد کی طرف بھیجنا چاہا بہت چھوٹی عمر میں. اور آپ نے جو نصیحت کی سیدنا ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ قابل نمونہ ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ 40 دینار ہیں اور میں تمہیں رخصت کر رہی ہوں اللہ کی راہ میں، اور اس کے بعد اب ہماری ملاقات جو ہے وہ آخرت میں ہی ہوگی. اس وقت جو ہے وہ سفر کی کیفیات گھوڑوں پر اور دور کا طویل سفر ہوا کرتا تھا، کوئی رابطے وغیرہ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو آپ نے دیکھیں ایک
साहिबजादे को अपने इतना दूर कर दिया फ़कत अल्लाह की राह में इल्म दीन हासिल करने के लिए। सुभान अल्लाह। और फिर जब आप जा रहे थे, मशहूर वाक़या है कि काफ़िलों ने जो है काफ़िले को डाकुओं ने जो है वो लूट लिया और आपसे पूछा क्या है, तो आपने फरमाया कि मेरे पास 40 दीनार हैं जी। तो वो जो डाकू था वो अपने सरदार के पास गया, उसने कहा कि ये नौजवान है और ये कह रहा है कि मेरे पास जो है वो 40 दीनार हैं जी। तो उन्होंने वो समझे शायद ये मजाक कर रहा है, वरना लोग तो दिखाते नहीं है, काफिलों से डाकुओं से जो है वो माल छुपाते हैं। सही। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सच बोलने पर किस बात पर मजबूर किया, किस बात ने तुम्हें सच। तो हजूर सैयद गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस वक्त फरमाया कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि झूठ से हमेशा बचना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ मैं आपको रोकूंगी और नाज़रीन आप देखिए कि कितनी क्या खूबसूरत वालिदा हैं और कितना प्यारा कितनी प्यारी उनकी तालीम है कि आला तालीम के लिए अपने बेटे को भेज रही हैं और कहती क्या है कि बेटा झूठ मत बोलना। आज की माँ अपने बच्चों को तैयार करके सजा सवार के स्कूल तो भेज देती है, लेकिन क्या ये तंबीह भी करती है कि तुमको भी झूठ नहीं बोलना है। या दरवाजे पे कोई आता है तो कहती है कह दो कि अम्मा घर पे नहीं है या अम्मी या अब्बू घर पे नहीं है। हम सबको समझना है। नाज़रीन एक ब्रेक ले रहे हैं, अभी वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं माह सयाम की पुरनूर सातों में प्रोग्राम माह मुक़द्दस और ख़वातीन निदा नसीम काज़मी के साथ। आज हम बात कर रहे हैं या आज के प्रोग्राम का उन्वान है अज़ीम माएँ। और ब्रेक से कबल मैं काफ़ी सवालात कर चुकी हूँ। मैं अभी चाहती हूँ कि प्रोग्राम के इस हिस्से में एक नाद मुबशरा हमें सुनाएं। बुरा सबसे हूँ मैं, अच्छे नहीं गुण, मगर रह गई है मुझको आपकी धुन। तेरे कुर्बान बात को सुन नसीबा, जाने बेबतहा गुजर कुन। नसीमा जाने बेबतहा गुजर कुन। ज़े अहवाल मोहम्मद रा खबर कुन। और तेरा ऐवाने आलम या मोहम्मद है तुझसे शान आलम या मोहम्मद। तू ही है या मोहम्मद, तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद। ज़रूए लुत्फ़ सूए मन नजर कुन। ज़रूए लुत्फ़ सूए मन नजर कुन। और इसे शाहे रसूल से है मोहब्बत, है अक्सर तालिबे दीदार हसरत। मैसर हो ज़ियारत पर ज़ियारत, मुशर्रफ गर्चे शुद्ध जामी ज़े लुत्फ़श खुदाया। करम बारे दिगर कुन, दिगर कुन खुदाया। करम बारे दिगर कुन। नसीमा जान
बदहा गुजर कुन। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जज़ाकिल्लाह। इम्तियाज़ आपा हमें ये बताइए कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा के हवाले से हमने सुना है अपने बड़ों से कि उनकी वालिदा की दुआ ने ही उन्हें वली कामिल बना दिया था। क्या मकाम है, क्या मर्तबा होगा उनका, क्या फरमाइएगा। निदा देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। सही, किसी को तो अल्लाह चुन लेता है, सुभान और जो राह पकड़े उसे अल्लाह हिदायत अता फरमा देता सुभान है। अल्लाह। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उन शख्सियात में से हैं जो यज्तबी में यशा में आते हैं कि अल्लाह ने इन्हें चुन लिया हुआ था। ये फना फिल्ला बुज़ुर्ग हैं जिनका बुज़ुर्गों में औलियाए उज़्ज़ाम में एक बड़ा रोशन सितारे की तरह नाम चमकता है। आपके बारे में आता है कि आपकी वालदा जब प्रेगनेंसी के उस दौर से गुजर रही थी तो कोई मशकूक लुकमा ले लेती थी तो आपकी तबीयत बेचैन हो जाती थी उस दौरान भी, और फिर आपको क्या हो जाती थी आपकी वालदा को। और जब आप जाते हैं मदरसे में पढ़ने के लिए और ये इस आयत मुबारका पर पहुंचते हैं कि अनिश्कुली वाले वालिदैन का, कि अल्लाह फरमाता है मेरा भी शुक्र अदा करो और वालिदैन का भी। तो आप घर आते हैं और परेशान हाल होते हैं, तो आपकी वालदा पूछती हैं कि आप क्यों परेशान हैं, कुछ सोच में गुम है, तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह तो फरमा रहा है कि मेरा भी शुक्र अदा करो मेरे वालिदैन का भी, तो मैं ये परेशान हूँ कि मैं दोनों का हक कैसे अदा करूँ। अल्लाहु अकबर। ये अभी ये बचपने का आलम है। तो आपकी वालदा ने फरमाया कि मैं अपना हक बख्श देती हूँ, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो जो वालदा इस मर्तबे पर हैं और वो पहचानती हैं, तो बेटा भी ऐसा है। आपने दुआ की बात की तो आप खुद फरमाते हैं कि मुझे मेरी माँ की दुआओं से ये रुतबा मिला है जी। और फिर आप ही ने वो वाक़या भी बयान फरमाया कि एक मरतबा मेरी वालदा ने मुझसे पानी मांगा तो घर में पानी नहीं था, तो मैं नहर से पानी लेने चला गया, रात का वक्त था। जब मैं वापस आया वो पानी का मैंने प्याला पकड़ा हुआ तो वालदा सो गई, तो मैं प्याला पकड़ के रात भर खड़ा रहा, तो ठंड की वजह से वो पानी भी बर्फ हो गया। सही। तो फरमाते हैं कि फिर मेरी वालदा की आंख खुली तो उन्होंने जब देखा तो उनने कहा कि ये आप क्यों खड़े रहे, मुझे जगा लेते। तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपको जगाना मुझे मेरी तबीयत ने गवारा ना किया। तो उस लम्हे वालदा ने दुआओं के अंबार लगा दिए, वो बेटा जो इतना अताअत गुज़ार। क्या बात है। और एक और भी इनके बारे में आता है कि एक मरतबा रात को वालदा ने कहा कि दरवाजे का पट खोल दो, तो आप फिर भी सारी रात खड़े रहे। सुबह पूछा वालदा ने, खड़े देखा तो फरमाया कि मुझे ये खबर न थी कि आपने दायां पट कहा है या बायां। तो मैं कहता था कहीं मुझसे गलती ना हो जाए तो नाफरमानी में ना लिखा जाए की इतनी ज्यादा इज्जत। तो फिर वालदा क्यों ना दुआएं दे। तो जैसे आपने शुरू में कहा वालदा माँ दुआ देती है तो वो अर्श तक लाजिमी जाते हैं, माँ से दुआएं लिया करें, उनकी खिदमतों से बेशक वो दुआएं बच्चों को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की माओं को हमारे सरों पे सलामत रखे। मुझे ये बता दीजिए फ़ातिमा के हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा का अहवाल हम जानना चाहेंगे, उनके ज़ुहद व तक़वा का क्या आलम था। हज़रत सैयदना शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की वालिदा का नाम हज़रत बीबी ज़ुलैखा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हमें रिवायत में मिलता है। और आप हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद फरमाते हैं कि मेरी वालिदा इतनी ज़्यादा आबिदा और जाहिदा थी और उनका ताल्लुक़ इल्लल्लाह इतना इस कदर स्ट्रॉन्ग था कि आप हाथ उठाती और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदू दुआ को जो है वो मकबूल फरमा लेता। और आप जब सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया जब मकतब में पढ़ने के लिए गए तो आपको उस वक्त एक रिवायत में आता है 17 या 18 पारे जो है वो याद थे। तो उनसे पूछा गया ये किस तरह, तो आपने अर्ज़ फरमाया कि जब मैं शिकमे मादर में था तो मेरी वालिदा जो है वो कुरान करीम की तिलावत किया करती थी और वो हिफ्ज़ हो गई थी मुझे, और इस तरह आपने अलिफ बा से जो है वो पूरे 17 या 18 पारे सुना दिए। तो ये तरबियत का आलम है और ये उन माओं का आलम है कि इस कदर बेहतरीन तरबियत की कि आगे जाकर जो है वो आफ्ताबे विलायत के जो है वो एक सरखैल बने। और इसके अलावा आपके बारे में आता है, ख़ुद हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया ही बयान करते हैं कि जिस दिन हमारे घर में फ़ाका होता था और खाने को नहीं होता था उस दिन मेरी वालदा फरमाती कि हम आज अल्लाह के मेहमान हैं। और ये कहने से मुझे इतना ज़ौक़ मिलता, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते कि मुझे इतना ज़ौक़ मिलता कि मैं उस ज़ौक़ को अपने दिल में महसूस करता। सुभान अल्लाह। तो एक बार ऐसा हुआ
کہ کوئی شخص اشرفی کا ایک غلہ ہمارے گھر میں ڈال گیا، اللہ کی طرف سے رزق آ جاتا جب آپ اس طرح کہتی، تو وہ غلہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، اور میں اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ ختم ہو اور میں پھر دوبارہ اس جملے کی تسکین جو ہے وہ اپنے دل پہ محسوس کروں۔ یہ صبر و رضا کا پیکر ہمارے جو والدائیں تھیں اس وقت کی، جو مائیں تھیں، ان کی جو تربیت تھی، وہ آج بھی جو ہے اس طرح کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہماری ماؤں کو آج آئیڈیلائز کرنا چاہیے ان ماؤں کو کہ جنہوں نے اس قدر بہترین اور عمدہ تربیت کی کہ آگے جا کر جو ہے وہ ایک آسمان دنیا پر اور دنیا زمین پر بھی ان کا نام ہے ایک کہ آفتاب ولایت کے جو ہے وہ چمکتے ہوئے مہتاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم ماؤں کی تربیت پہ بات کریں تو آج کل کے دور میں بھی ہمیں اس طرح کا واقعہ ملتا ہے۔ امام کعبہ ہیں شیخ عبد الرحمن السدیس، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ خود یہ واقعہ جو ہے وہ حرمین شریفین میں مسجد میں جو ہے وہ خطبہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا اور بہت شرارتی تھا، تو بہت شرارتی تھا، تو میں نے ایک بار میری والدہ نے کہا یہ سالن کی پلیٹ جو ہے وہ اپنے ابا کو دے آؤ، تو میں بہت شرارتی تھا، میں نے مٹھی بھری کنکر میں اور وہ سالن کی پلیٹ میں ڈال دی، اس میں ڈال دی، تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ یعنی اس وقت کی مائیں جو ہے، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے مجھے، اگر آپ مجھے ٹائم دیں، بات اتنی اچھی چل رہی ہے لیکن ناظرین یہاں مجھے ایک بریک لینی ہے۔ بات ہو رہی ہے تاریخ اسلام کی عظیم ماؤں پر، ہم ابھی واپس آتے ہیں، آپ اپنے لبوں کو ذکر الہی سے تر رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم مائیں آج کے پروگرام کا عنوان ہے۔ بریک سے قبل عالمہ کنیز فاطمہ ہمیں بتا رہی تھیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے، اپنی بات مکمل کیجیے گا۔ عرض کر رہی تھی کہ اس وقت عظیم مائیں، اس وقت کی عظیم مائیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے 100 سال یا 200 سال پہلے گزر گئیں، لیکن آج کل کے دور میں بھی ہمیں اس طرح کی مائیں ملتی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو جب وہ شرارت کرتے ہیں تو بھی وہ دعا ہی دیا کرتی ہیں۔ آج کل ہم بدقسمتی سے اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں جب بچے شرارت کر رہے ہوتے ہیں تو ماؤں کے منہ سے جو ہے وہ مختلف قسم کی بد دعائیں سننے کو ملتی ہیں، تو یہ بھی تربیت کا ایک لمحہ ہے، اور ماں کی دعا جو بھی وہ منہ سے نکالے وہ عرش تک جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین والدین کی دعا کو اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے، تو ہمیں جو بھی جملہ منہ سے نکالنا چاہیے وہ بہتر نکالنا چاہیے۔ اور میں شیخ عبد الرحمن السدیس جو کہ امام کعبہ ہیں، ان کا واقعہ بیان کر رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ماں کی دعا سے جو ہے وہ امام کعبہ بنا ہوں۔ وہ ایک بار جو ہے وہ کھیل رہے تھے تو انہیں ان کی والدہ نے یہ حکم دیا کہ آپ یہ سالن کی پلیٹ جو ہے وہ اپنے ابا کو لے جا کر دیں، تو انہوں نے کیا کیا، شرارت میں جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے مٹھی بھر ریت جو ہے وہ سالن کی اس پیالی میں ڈال دی اور لے جا کر ابا کو دے دی، تو اس پر جو ہے وہ ان کی والدہ نے یہ انہیں دعا دی کہ جا اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج میں حرم کا امام جو ہے وہ اپنی والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں۔ تو اس میں ہمارے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم جب اپنے بچوں کو تربیت میں لیں، اور چھوٹے جب بچے ہوں تو انہیں بات بات پر دعا ہی دیں۔ اور پہلے کی مائیں ہم دیکھتے تھے کہ بچہ کوئی شرارت بھی کرتا ہے تو اسے کہتی تھی جا اللہ تجھے ہدایت دے، لیکن آج کل اتنے نازیبہ کلمات منہ سے نکالے جاتے ہیں کہ علامان والحفیظ، اور بچوں کو شیطان اور اس طرح کی کہا جاتا ہے جو کہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہم نیک القابات سے اگر بچوں کو بلائیں گے تو بچوں کو بھی میں نے آج کل دیکھا ہے کہ شرارتی نہیں شیطان کہا جاتا ہے، جی شیطان کہا جاتا ہے۔ تو ہم جب اپنے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکالیں گے تو پھر وہ معاشرے میں کیا اپنا رول ادا کرے گا؟ تو یہی نوجوان نسل ہے اور ماؤں کو تربیت کی ضرورت ہے تاکہ آگے جا کر ہماری اولاد بھی جو ہے وہ نیک بن سکے۔ ہماری ایک اور تاریخ اسلام کی عظیم ماں بی بی راستی جو کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی والدہ ہیں، ان کے حوالے سے کچھ عرض کیجیے گا۔ جی ندا، ان کی بات کرنے سے قبل میں سیدہ بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک دو جملے کہنا چاہوں گی۔ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو تھی، جن کے بارے میں ابھی انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک خصوصی وصف جو تھا وہ خودداری تھی، بہت غیور تھی وہ۔ تو جب آپ کے والد فوت ہو جاتے ہیں تو آپ خود ہی سود کاتا کرتی اور اسے لونڈی کو دیا کرتی، وہ بیچ کر آتی اور پھر اس سے گزارا کیا کرتی تھی گھر میں۔ اور پھر جب آپ کی دستار فضیلت باندھنے کا وقت آیا اور آپ کے اساتذہ نے کہا کہ اب آپ کو دستار باندھی جائے گی، تو انہوں نے وہ دستار بھی اپنے ہاتھوں سے تیار کی۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی والدہ کے وسیلے سے دعا مانگتا وہ دعا قبول ہوتی۔ تو ایک بار لوگ آتے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے اپنی ضعیفہ والدہ کا وہ کرتا نکالا
اور وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یہ اس ضعیفہ کا کرتا ہے جو باحیا پاک باز متقی خاتون. سبحان. تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت بارش ہو گئی جو ہی آپ نے ان کے کرتے کا حوالہ پیش کیا. تو یہ تھی عظیم مائیں. بات ہو رہی ہے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شروع سے تارک دنیا ایک خاتون تھیں, زہد و تقویٰ میں بے مثال اور ہر وقت کی عبادت کرنے والی. تو آپ کے شوہر سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد ہیں حضرت بایزید, وہ دلی کے ایک منصب دار تھے, تو ایک دنیا دار شخص تھے. تو جب انہوں نے اپنی بیوی کا وہ زہد و تقویٰ دیکھا تو آپ نے وہ منصب چھوڑ دیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ شرم کا مقام ہے کہ بیوی خدا دوست ہو اور شوہر دنیا دار ہو. اللہ اکبر. پھر سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بچپن ہی سے آپ اپنی والدہ کا, جس طرح شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, بعینی وہی رنگ یہاں بھی نظر آتا ہے کہ رمضان میں آپ روزہ رکھا کرتے. جب ماں کا فیڈ لیتے ہیں تو آپ روزے سے رہتے سارا دن, اور مغرب کے وقت جب افطار ہوتا تو اس وقت فیڈ لیا کرتے. یعنی فیڈ بھی نہیں لیتے تھے. اور آپ جب بچپن میں باہر نکل جاتے تھے تو آپ جس بچے کو دیکھ لیتے تھے نظر جھکا کر چلا کرتے تھے, اور جسے دیکھ لیا کرتے تھے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. سبحان اللہ. تو جو غیر مسلم لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ اعلانیہ ان کو باہر بھیجا کریں. آپ کی والدہ سے درخواست کیا کرتے تھے تاکہ ہم اپنے بچوں کو چھپا سکیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ذکر میں جو ہے وہ لگ جائیں. اور آپ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راستی از راستی آ راستی, کہ راستی آپ کا نام تھا, راستی سچائی کو کہتے ہیں کہ راستی نے راستی سچائی کے ساتھ مجھے آراستہ کر دیا, مجھے چمکا کر رکھ دیا. تو آپ اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مجھے بیعت کر لیں. آپ کی والدہ چونکہ اتنے زود و ورا کے اس مقام پر تھی تو آپ کے والدہ نے فرمایا کہ بیٹا میرے دامن میں جتنی دعائیں تھیں ساری کی ساری میں نے تیری بھلائی کے لیے مانگ لی, اب مرشد کامل کو تلاش کرو اور گھر سے باہر نکلو. ٹھیک. تو پھر آپ ہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ گھر کی طرف روانہ ہوتے تھے تو آپ کی والدہ کو پہلے خبر ہو جاتی تھی کہ وہ آ رہے ہیں, اور ان کی سوچ میں خیال میں کیا بات ہے. سبحان اللہ. میں بہت ممنون ہوں, وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا, ورنہ فاطمہ اور بھی بہت سی مائیں ہیں جن کا مجھے آپ سے تذکرہ سننا تھا اور میرے ناظرین کو سننا تھا. آپ دونوں کی بہت ممنون ہوں. اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور اسے پسند کرتے ہیں. ہم بات ہو رہی ہے بی بی زلیخا کی, تو انہی کی بہت ہی پیاری بات پہ پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے کہ آپ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش آتی تو 500 مرتبہ درود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑھا کرتی, انہیں بھیجا کرتی, اور ابھی دعا کو جو ہاتھ اٹھائے ہیں وہ واپس لوٹنے بھی نہ پائے ہوتے کہ آپ کی جو حاجت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیا کرتا. جب وقت آخر آیا اور بس سمجھ لیجئے کہ وقت نزا آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس بھری دنیا میں مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جاتے ہیں. ظاہر بات ہے بیٹے ہیں, اپنی والدہ کے جانے کا دکھ بھی ہے, افسوس بھی ہے. کہتے ہیں کس کے سہارے چھوڑ کے جاتی ہیں آپ مجھے؟ تو ان کا ہاتھ پکڑا اور انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سہارے, وہی تمہارا مالک ہے. تو جو اللہ پہ اتنا توکل رکھیں, اور انہوں نے فرمایا کہ اس جملے سے پھر مجھے اتنی تسکین ملی کہ اگر مجھے دنیا کے ہیرے جواہرات بھی وہ دیتے ہوئے چلی جاتی نا تو اتنا مجھے سکون نہ ملتا جتنا مجھے اللہ کے ساتھ نے, اس کی احساس نے سکون دیا. تو یہ عظیم مائیں ہیں ناظرین, ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنا ہے. ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے کہ جہاں اتنی عظیم ماؤں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. آج کے پروگرام سے ندا نسیم کاظمی کو اجازت دیجیے. ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں دنیا کی تمام ماؤں کو, اور ان سے میں یہ التماس کرتی ہوں کہ عہد کیجیے کہ ہم سب کو بھی ایک عظیم ماں بننا ہے. اس کے بعد کا پروگرام کا جو سیگمنٹ ہوگا وہ آپ لاہور سے براہ راست دیکھیں گے. سرور حسین نقشبندی صاحب اس سیگمنٹ کو ہوسٹ کریں گے ندا نسیم کی جانب سے. فی امان اللہ. پروگرام کا اختتام ہوگا مبشرہ اعظم کی خوبصورت آواز پہ. تو پھیلے سیدہ زہرا کرم کی ایک نگاہ کر دے. تو پھیلے سیدہ زہرا کرم کی ایک نگاہ کر دے. بھکاری ہے تیرے آقا ہمیں بھی عطا کر دے.
دکھوں کے ہم سزائے ہیں تیری چوکھٹ پہ آئے ہیں، دکھوں کے ہم سزائے ہیں تیری چوکھٹ پہ آئے ہیں، مریض ناتوا ہیں ہم، مقدر میں شفا کر دے، مریض ناتوا ہیں ہم، مقدر میں شفا کر دے، اور میرے ماں باپ کی بخشش میرے معبود ہو جائے، میرے ماں باپ کی بخشش میرے معبود ہو جائے، عمر بھر کے لیے ہم سے غریبوں کا بھلا کر دے، عمر بھر کے لیے ہم سے غریبوں کا بھلا کر دے، اور جگہ ہم سب کو مل جائے بقیع پاک میں یا رب، جگہ ہم سب کو